वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन में डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। व्यूअर्स, पीडीएम जमात ने नो कॉन्फिडेंस मोशन तो बड़े कॉन्फिडेंस से लाई थी और बातें भी बहुत बड़ी बड़ी कर रही थी कि मुल्क को चला कर दिखाएंगी, सहारा लेंगे नहीं बल्कि सहारा बनेंगे। मगर लगभग 4 माह में आलम यह है कि अब इन्हीं जमातों के लिए वो हुकूमत मसला बनी हुई है जिसमें आकर मसाइल हल करने थे। आलम यह है कि आर्मी चीफ को अमरीकी हुकाम से IMF प्रोग्राम की जल्द अज जल्द तकमील का कहना पड़ा है। कल तक PTI और आज PTM इत्तेहाद में ये कदर मुश्तरक है कि खुद मसाइल को हल करने में नाकाम रहते हैं और इसका जिम्मा भी इदारे पर डाल देते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि कल अगर आर्मी चीफ को दोस्त ममालिक से पहले बात करके साजगार माहौल बनाना पड़ता था तो आज IMF एग्रीमेंट के होने के बाद भी अमेरिकन से बात करनी पड़ती है। तो फिर सियासी अशराफिया किस मसीहाई का दावा करती है? माशी हालात के बाद मुल्क के सियासी हालात पर अगर नजर डालें तो PTI की ममनुआ फंडिंग केस, जिसको आमतौर पर फॉरेन फंडिंग केस कहा जाता है, एक बार फिर खबरों का महवर बनी हुई है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में सामने आने वाली तफसीलात के बाद हुक्मरान इत्तेहाद ECP से मुतालबा कर रहा है कि इस केस का फैसला कम से कम 8 साल गुजरने के बाद अब तो जल्दी सुनाया जाए। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में सामने आने वाली तफसीलात से अब समझ आता है कि आखिर क्यों PTI ECP के सामने बार बार कहती थी कि केस में शामिल फरीकैन को कार्रवाई की तफसीलात मीडिया में लाने से बाज रखा जाए। लेकिन अब गैर मुल्की अखबार ने जो दावे किए हैं, अगर उनमें वजन है तो क्या PTI इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेगी? दूसरी जानिब इत्तेहादी हुकूमत जिस तरह इस केस पर हवा के किले बना रही है कि PTI को कोई बड़ा झटका लग सकता है, क्या वाकई ऐसा कुछ भी हो सकता है या नहीं? वैसे भी वो हुकूमत जो PTI के 125 के करीब इस्तीफों को कबूल करने के बजाय सिर्फ 11 इस्तीफों को कबूल करे, क्या उसमें इतनी सियासी विल पावर होगी कि ECP की जानिब से कोई बहुत सख्त फैसला आने पर उसके मुताबिक अमल दरामद कर सकें? ये वो मौजूद हैं जिस पर डिस्कशन करेंगे। अली गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, साथ ही साथ आलिया हमजा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। तो गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं चाहूंगी कि आज मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या फरमा रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। मुतालबा किया जाता है कि फुल कोर्ट के जरिए आईन के आर्टिकल 63A की तशरीह हासिल करने के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि 8 साल से जेर इल्तिवा फॉरेन फंडिंग केस का फिलफौर फैसला सुनाया जाए। अच्छा, आलिया हमजा साहिबा की तरफ चलूंगी। आलिया साहिबा, आज हालात ऑब्वियसली जिस हुकूमत ने हालात ठीक करने थे उनके हालात ये हैं कि आर्मी चीफ को उनके लिए जाके जो है वो मामलात ठीक करने पड़ रहे हैं और ये माजी की जो है वो एक आपको जो है याद दहानी कराई जाती है, या हमें माजी की याद दहानी जो है वो कराई जाने के मुतरादिफ है, बिकॉज माजी में भी इसी तरह आपके लिए भी माहौल साजगार बनाया जाता था, आप जाके फिर मुज़ाकरात किए करते थे। बट स्ट्रेंज बात यह है कि आज आप लोग हुकूमत से तो पूछेंगे, लेकिन आज आप लोग ये इस पे एतराज कर रहे हैं कि आर्मी चीफ की डोमेन नहीं है, आर्मी चीफ को ये काम नहीं करना चाहिए। मुल्क में इस वक्त हाल ये है कि जो हुकूमत वक्त है उससे चीजें संभल नहीं रही, जो अपोजिशन है यानी कि आप लोग जो हैं इस वक्त आप ऐवानों से बाहर हैं, अपनी ईगो से आगे आपको कोई चीज नजर नहीं आ रही, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आर्मी चीफ जो है वो नीरो का काम करेंगे कि बैठ के जो है वो बांसुरी बजाते रहे और मुल्क इस तरह डूबता रहे? व्हाट्स द प्रॉब्लम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर मारिया। डॉक्टर मारिया, मैंने आज जब ये खबर पहले पढ़ी, एक दफ़ा पढ़ी, दूसरी दफ़ा पढ़ी, तीसरी दफ़ा जब मैंने पढ़ी तो बतौर पाकिस्तानी वाकई मेरा सर शर्म से झुक गया, क्योंकि एक मुल्क जो एटमी ताकत का हामिल है, पाकिस्तान की 6ठी बड़ी फौज है हमारे पास, दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स है हमारे पास, बड़ी फौज है हमारे पास, 22 करोड़ का एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जो पूरा इस्लामी ब्लॉक बना सकता है, और ये एक ऐसी एक वाहिद इस्लामी एटॉमिक मुल्क है, और सिर्फ 4 महीने में वो डिफॉल्ट के करीब है, और उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिन्नतें करनी पड़ी हैं अमरीकी डेप्टी स्टेट की कि जी आप IMF से कहें कि हमें पैसे
ریلیز کر دیں. پہلے کیا ہوتا ہے, پہلے وہ محمد بن سلمان کے پاس جا کر ان کی منتیں کرتے ہیں کہ جی جو سرکاری فنڈ آپ نے دیا تھا سعودی فنڈ ذرا اس میں ایکسٹینشن دے دیں. پھر وہ چین کا دورہ کرتے ہیں, اگلے دن چین سے $2 ارب کا قرضہ آ جاتا ہے. اب امریکہ کی ڈپٹی سیکرٹری سے وہ فون پر بات کریں. میں پہلے تو یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کون سا کانسٹیٹیوشن ہے اور کون سے کانسٹیٹیوشن کے پروویژن ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے کیا فورن جو ہے منسٹر کا اوتھ لے لیا ہے یا انہوں نے فائنانس منسٹر کا اوتھ لے لیا ہے, جو یہ سارے کام ان کو کرنے پڑ گئے ہیں. اب آپ نے بات کی تھی جی ہمارے ادھر کیا ہوا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے. ہمارے بارے میں تو کہا گیا تھا ہم تو بہت ناتجربہ کار تھے, ہمیں تو کسی چیز کا تجربہ نہیں تھا, ہماری تو بے ساکیاں تھیں. ان بے ساکیوں کے باوجود, ہماری بے ساکیوں کے باوجود عمران خان کا جو اسٹیچر تھا یو این کے اندر جو تقریر کی تھی وہ بھی شاید چیف آف آرمی اسٹاف نے جا کر کرائی ہوگی. OIC کے 2 اجلاس 2 مہینوں کے اندر جو کیے تھے وہ بھی انہوں نے کرائے ہوں گے. اور رشیا کا دورہ, جس دورے کے بعد سستا تیل لینے گئے تھے, بعد میں ہمیں یہ پتا چلا ہمارے ملک کو اتنے سستے میں بیچ دیا گیا, اس کے اوپر تو یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کا یہ اکیلا فیصلہ تھا. تو آج یہ ساری باتیں ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہیں؟ اور پھر انہوں نے تو کہا تھا ووٹ کو عزت دیں گے, آج یہ بوٹ کو عزت دینے پر آگے. سیولین بالادستی اور وہ جو تجربہ کاری کا چورن ہم 35 سال سے سنتے آئے تھے, وہ تجربہ کاری آج اتنی ہو گئی کہ $250 پہ سنبھلنے سے نہیں سنبھل رہا. مہنگائی کی شرح 37.76% پر پہنچ گئی ہے. اسٹاک مارکیٹ یہاں پر گر گیا ہے, ایکسپورٹس گر رہی ہیں, ریمیٹنسز گر رہے ہیں. اس کے علاوہ بجلی کی قیمت کل $10 بڑھی ہے, $36 کا انہوں نے خود یونٹ کر دیا, جس میں ٹیکسز ڈالیں گے تو ظاہر ہے وہ $50 کا ہو جائے گا. LNG کے اب علی صاحب کافی لمبی چوڑی چارج شیٹ ہو گئی, میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرتی, لیکن مجھے LNG نہیں چارج شیٹ لمبی نہیں ہے, چارج شیٹ لمبی نہیں ہے, چارج شیٹ ہے, یہ لمبی نہیں ہو سکتی کیونکہ LNG کا کانٹریکٹ ان کا لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, ان کی بڈ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اس کے علاوہ بلومبرگ کی آج کی رپورٹ ہے, وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن علی صاحب چلے یہ تو میں نے چیز سن لی, لیکن مجھے یہاں پہ تھوڑا سا نا یقین دہانی ہے. اچھا چلے میں تھوڑی یاد دہانی اگر آپ کو کراؤں, UAE اور سعودی عربیہ آپ جب شروع میں آئے تھے تو کون گیا تھا؟ کیا اس وقت لگتا ہے کہ you're killing 2 birds with 1 stone, کہ ایک ساتھ آپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی جو ہے وہ اپنا سکور سیٹل کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ PMLN کے ساتھ بھی یا PDM کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. بزنس مین سے کب آرمی چیف جب ملے تھے تب آپ کو یہ چیزیں یاد نہیں آ رہی تھی کہ جس وقت بزنس مین جا کے ملے تھے تو آپ کو اس وقت یہ چیزیں یاد نہیں آ رہی تھی؟ رشین آئل کا جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو رشین ایمبیسڈر نے اس کی ساری کلی جو ہے وہ کھول کے رکھ دی ہے. کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ ساری چیزیں جو ہیں جی میں بالکل وہی بات کر رہی ہوں جو رشین ایمبیسڈر نے بتا دیا تھا کہ ہم نے ان کو کہا تھا انہوں نے اپریل کے شروع کے اندر LC اسکول کے اندر. سن لیجیے گا بڑے آرام سے, میں یہی بتانا چاہتی ہوں, میں بتانا چاہتی نہیں میں اب ایک سیکنڈ, میں نے بڑا سنا ہے اسی میڈیا سے, میں آج اسی میڈیا کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس, نیوٹرلز کے پاس, اسٹیبلشمنٹ کے پاس خان صاحب گئے تھے اور خان صاحب کیا گئے تھے, خان صاحب نے پیغام پہنچایا تھا کہ آپ جن کو مسلط کرنے لگے یہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا. پھر شوکت ترین صاحب کو پیغام دے کر بھیجا تھا, تو تب تو کسی نے نہیں مانا تھا کہ 6% کی گروتھ ہو رہی ہے, $32 بلین. اچھا آپ اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کر رہی ہیں. آپ نے میرا سعودی عربیہ کا اور جو UAE کا دورہ ہے جو آپ کے ساتھ ماحول سازگار بنانے گئے تھے اس کو آپ بھول گئی ہیں. بزنس کمیونٹی کیوں مل رہی تھی آپ کے دور میں آرمی چیف سے, پرائم منسٹر اس طرح نہیں مل رہے تھے؟ کیا بات کر رہی ہیں؟ میں نے تو آپ کو کہا, آپ نے میری بات نہیں سنی, آپ نے میری بات نہیں سنی, میں پوری بات سنی, آپ نے جو بات کی میں نے اسی بات کا جواب دیا. میں نے کہا ہمارے بارے میں تو یہ کہا جاتا تھا ہم تو ناتجربہ کار ہیں, ہماری تو یہ بے ساکیاں تھی, آپ تو ہمیں ہٹا کر تجربہ کاروں کو لے کر آئے. یعنی ناتجربہ کاری اور کانسٹیٹیوشن کا جو آپ پارٹ پڑھا رہے ہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. آج آپ اسی فوج کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, اسی سپہ سالار کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, اس نے آپ کو بیل آؤٹ کیا ہے ٹائم اینڈ ٹائم اگین. آپ کہتے ہیں کہ وہ نیرو کا کام کریں, وہ بیٹھ کے بانسری بجاتے رہے جب ملک دیوالیہ ہوتا رہا. بھی تھے, ہمیں بے ساکیوں کی ضرورت بھی نہیں تھی. میں یہی تو پھر کیوں آرمی چیف آپ کے لیے جا کے ماحول سازگار بنا رہے تھے؟ کیوں UAE سعودی عربیہ جا رہے تھے؟ کیوں وہ آپ کے لیے جا کے جو ہے وہ بزنس مین سے مل رہے تھے؟ آپ نے کہہ
آپ 3 دفعہ ایک بات کر چکی ہیں, آپ مجھے کیونکہ آپ اس کی آ ہی نہیں رہی نا, آپ تو کہہ رہی ہیں کہ ہماری آپ تو آ ہی نہیں رہی, آپ نا تجربہ کاری کو ایکویٹ کر رہی ہیں. نہیں, میں آ رہی ہوں اسی کے بارے میں. نہیں, میں یہ بات بتانا چاہ رہی ہوں, انہیں نیوٹرلز کو ہم بتانے گئے تھے کہ یہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا جب آپ ان کو مسلط کریں گے. بزنس مین سے وہ کیوں مل رہے تھے؟ چلیں چھوڑیں علی صاحبہ, کیوں آیا جا رہے ہیں دیکھنے والے جو ہے نا اس وقت سمجھ رہے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے, آپ ہیرو اللہ کا شکر ہے ہونا شروع ہو جائے, 2 چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. نہیں, اللہ کا شکر ہے اس وقت ملک دیوالیہ نہیں ہو رہا, 1 مہینے کے اندر اندر کہا جا رہا ہے چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گی. چلیں میں ذرا علی گور صاحب کی طرف چلتی ہوں. علی گور صاحب, آپ نے تھوڑا سا کیونکہ لیٹ جوائن کیا, تو مولانا فضل الرحمان کی ہم وہ بات سنا رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنا ٹائم فریم جو ہے وہ پورا کر کے جائیں گے. مجھے ذرا یہ بتائیے علی گور صاحب کہ آپ یہ اپنا ٹائم فریم پورا کرنے سے کیا گین کریں گے؟ ڈالر آپ سے کم نہیں ہو رہا, جب آپ آئے تھے تو 190 پہ لگ بھگ تھا, اس وقت 250 تک جو ہے وہ ڈالر ٹچ کر رہا ہے. عوام اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس چکے ہیں. حال یہ ہے کہ 2 ہفتے ہو گئے ہیں اسٹاف لیول اگریمنٹ ہوئے ہوئے, چیزیں آگے نہیں بڑھ رہی, اور اب حالات یہ ہیں کہ آرمی چیف کو جو ہے وہ انٹروین کرنا پڑا ہے, ان کو جو ہے وہ ریکویسٹ کرنی پڑ رہی ہے, اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں. تو اس میں تو دس ٹینٹاماؤنٹس ٹو نو کانفیڈنس ان شہباز شریف صاحب لیڈرشپ اور مفتاح صاحب کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے, جو جس طرح وہ اکانومی کو لے کے جا رہے ہیں, تو یہ تو نو کانفیڈنس ہے آپ کی اس وقت لیڈرشپ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے بڑا ریلیونٹ کویسچن کیا ہے, اور میں آپ کے بھی صبر کو داد دیتا ہوں اور پورے پاکستان کی عوام کو بھی, کہ انہوں نے مطلب ہے کہ اتنی دیر آپ نے پروگرام میں مطلب ہے کہ اتنی خاموشی اور اتنے میری طرح انتہائی مؤدب ہو کے جھوٹ سنے ہیں, اور اس پہ خاموشی اختیار کی ہے, اور بار بار جسارت بھی کرتی رہی ہیں کہ کسی اور کو بھی بولنے کا موقع دیا جائے. تو میں اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. اور دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو تو آپ نے پوائنٹ اٹھائے ابھی ملک کے, دیکھیں ٹاک شوز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم صرف ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال کے چلے جائیں. بات حقائق پر مبنی کرنی چاہیے, اور وہ باتیں کرنی چاہیے جس کو میں جو مرضی میڈیا پر بیٹھ کر بول جاؤں اپنی زبان سے. جو میرے دیگر پارٹی سے کلیگ تشریف لائی ہوئی ہیں, جھوٹ پر بڑا مطلب کمانڈ ہے اس پارٹی کے جتنے بھی مقررین تشریف لے کر آتے ہیں. لیکن گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جو کچھ بھی کہوں, یہ جو کچھ بھی کہیں, پھر بھی عوام وہ سب کچھ جانتے ہیں. اصل سوال آپ کے جو آپ نے ابھی نقطے اٹھائے ہیں وہ آپ کے بالکل درست ہے. معاشی حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں, اشاریے بھی ٹھیک نہیں ہیں, لیکن گزارش سنیں, اس کے لیے ہمیں کچھ سیاق و سباق کو دیکھنا پڑے گا کہ کیوں ٹھیک نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب 2018 میں ایک مطلب ہے کہ ایک پاکستان کے عوام کے اوپر شب خون مارا گیا, اگر ہم اس کا ذکر نہ کریں تو پھر ہمیں حقائق کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے. جب عوام کے مینڈیٹ کے اوپر شب خون مارا گیا, اور ان بوٹ پالش کرنے والوں کو ووٹ چرا کر, ڈبے چوری کر کے, اس وقت کی لیڈرشپ کو جیلوں میں جھوٹے مقدمات بنا کے ان کو بند کر کے, نیب جیسے بدنام زمانہ ادارے کے ذریعے اور اس کے حواریوں کے ذریعے جو ہے مطلب ہے کہ لوگوں کو پابند سلاسل کر کے سیاسی پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر, اور پھر ان کے اوپر اس طرح کے تشدد کرنا کہ ان کو مجبور کرنا کہ وہ اس ملک علی صاحب, یہ ساری باتیں بہت دفعہ ہو چکی نا. آپ جب آ رہے تھے آپ کہہ رہے تھے 190 پہ اگر ڈالر ہے, اس سے اگر اوپر نہیں جائے گا, اس سے نیچے نہیں آئے گا تو اوپر بھی نہیں جائے گا. حالات خراب نہیں ہوں گے, وہ تو خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. ڈبل ڈیجٹس میں اس وقت انفلیشن جا چکی ہے. ڈاکٹر صاحب, میں اسی طرف آ رہا ہوں. یہ وہ زمینی حقائق ہیں. مجھے یہ بتائیں, جس وقت ہم نے اقتدار چھوڑا تھا اس وقت جو انفلیشن ریٹ تھا وہ 4% پر تھا, اس کو 21, 22 اور 25, 26% تک کس نے بڑھایا؟ ہم نے بڑھایا تھا. جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے. آپ جب آ رہے تھے 4 مہینے پہلے علی بھائی, کیا کہا تھا آپ نے؟ آپ نے کہا تھا ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے, ہم یہ ہمارے پاس یہ ہے, ان کو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کرنا آتا, یہ نااہل ہیں, نالائق ہیں. ہم اس بات پر قائم بھی ہیں, اور میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں, جو انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ بھیانک شرائط پر جو ہے وہ مطلب آپ کو پتا تھا, اور دعوے کرنے سے پہلے بھی آپ کو پتا تھا. نہیں, جو اس ملک جو اس نہج پر پہنچا اس کے لیے میرے 2 الفاظ آپ کو سننے پڑیں گے. آپ جی بتائیے. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ملک کو جس نہج پر انہوں نے پہنچایا, جن بھیانک شرائط پر انہوں نے معاہدے کیے,
اور پھر خاص طور پر جس طرح سے انہوں نے دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا، مطلب ہے کہ کوئی پاکستان کا ادارہ آج کی تاریخ تک ان کے گریبان کے اوپر، ان چوروں اور ڈاکوؤں کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آج پھر ان کے لیے ماحول سازگار کیا جاتا ہے۔ 22 علی بھائی ویسے بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اب آپ سے یہ چیز سمجھ نہیں رہی تو آپ پھر کہہ رہے ہیں ہم پرانے بیانی کی طرف چلے جائیں کہ ہمیں جو ہے یہ ان کے لیے ماحول سازگار بنایا جا رہا ہے کیونکہ عمران خان کے لیے بیانیہ سکسیسفل رہا ہے۔ ویری انفیئر ویسے۔ میں نئے بیانیے کی طرف آ رہا ہوں۔ 22 لوگوں کو نااہل قرار دیا گیا، ان میں سے 10 11 12 لوگ وہ بھی تھے جو آزاد الیکشن کانٹیسٹ کر کے اسی پی ٹی آئی کے خلاف کامیاب ہو کر آئے تھے۔ دھاندلی کے باوجود پنجاب کی اسمبلی کے اندر اس وقت بھی اکثریتی پارٹی تھے۔ جس طرح سے علی صاحب چلے مجھے صرف اس چیز کا جواب چلے، پاکستان کے مینڈیٹ کو چرایا گیا، شام خون مارا گیا، اور ان ڈاکوؤں، چوروں اور نالائکوں کو اور بوٹ پالش کرنے والوں کو اس کے اوپر بٹھایا گیا۔ پھر اس کے بعد تو ملک کے یہی حالات ہو جاتے ہیں۔ اچھا علی بھائی اگر تھوڑا سا آپ نے کیا ہے کہ ہم سے حالات کنٹرول نہیں ہو رہے، ظاہر ہے ہم اسی محنت پر لگے ہوئے ہیں۔ ابھی تو ہم آئی ایم ایف کے وہ معاہدے ختم نہیں کر سکتے ایز اے اسٹیٹ، ایز اے حکومت، لیکن ہماری جو جب آئی ایم ایف سے ہمیں قرضے ملیں گے اس کے بعد ڈالر بھی اسٹیبل ہوگا، ملکی حالات بھی بہتری کی طرف جائیں گے، اشاریہ بھی بہتری کی طرف جائیں گے، لیکن اس کے لیے کچھ ٹائم چاہیے، راتوں رات نہیں۔ اگر پنجاب میں میں تو آپ سے جب یہ پوچھتی تھی، میں آپ لوگوں سے جب یہ پوچھتی تھی کہ راتوں رات کیسے ہوگا تو آپ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تجربہ کار ٹیم ہے، اگر حالات خراب نہیں ہوں گے، اگر اس سے بہتر نہیں ہوں گے تو خراب بھی نہیں ہوں گے۔ حالات یہ ہیں کہ 190 سے 250 پہ ڈالر جا چکا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں بھیانک شرائط پہ انہوں نے سائن کیا تھا، وہ بھیانک شرائط آپ بخوب اس سے واقف تھے، اس کے باوجود آپ نے یہ چیز ایکسپٹ کی، اور اب آپ کہہ رہے ہیں ہمیں مزید ٹائم دیا جائے۔ $300 پیٹرول کی قیمتیں عمران نیازی کے سائن ہیں ان کے اوپر، ان معاہدوں کے اوپر۔ یہ جو چینی چور اور آٹا چوروں کا سرغنہ ہے، اس کے دستخط ہیں ان معاہدوں کے اوپر، اور پوری قوم گواہ ہے۔ وہ میں آپ کی پروگرام میں لا سکتا ہوں ان کو، انہی لوگوں کو، وہ جن کو آٹا چور، چینی چور، جو بھی چور آپ کہہ رہے ہیں نا، انہی لوگوں کے تو بلبوتوں پہ آپ نے حکومتیں گرائی ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کو اب آپ یہ باتیں نہ کہیں، اب یہ نہ کہیں، کنفیوژن آپ میں پائی جاتی ہے، حکومت میں رہنا ہے، حکومت سے باہر نکلنا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، پالیسیز میں بھی اسی طرح کی کنفیوژن نظر آتی ہے، اور اسی وجہ سے پھر جب ادارہ، اب جو خبریں آ رہی ہیں دیر ٹو بی بلیو کہ انہوں نے انٹروین کیا ہے، تو مطلب اس میں بھی آپ لوگ جو ہیں وہ اپنی جو ناکامیوں کا ملبہ ہے ان پہ گراتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو